अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मूड डिसऑर्डर शो। हम हर बुध की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान फेसबुक पर आपके साथ लाइव हाजिर होते हैं। पिछले प्रोग्राम्स में हमने सुसाइड और सेल्फ हार्म पर कुछ बुनियादी सी बातचीत की। हमारे साथ आज भी हस्ब साबिक में सामना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्ट इन द प्रोग्राम हैं। हमें गाइड करते हैं मुख्तलिफ़ मसाइल के बारे में जिनका ताल्लुक़ मूड से, मिजाज से, नफ्सियाती उलझनों से, बीमारियों से है। सामना, वेलकम टू द शो। हमने लास्ट टाइम सुसाइड पर कुछ बुनियादी बातचीत की थी। मेरे जहन में एक सर्टन सवाल थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से पिछले शो में हम उन्हें मुकम्मल ना कर सके। ये फरमाइए कि सुसाइड या सेल्फ हार्म की बड़ी शक्लों के बारे में, जैसे अगर कोई सुसाइड अटैम्प्ट करता है या सेल्फ हार्म करता है, उसके नतीजे में ज़ख्मी हो जाता है जी, बड़े मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। क्या यही सेल्फ हार्म है या इसका कोई नुक्ता आगाज़ भी होता है? क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नौजवान, कोई ना कोई नए शादीशुदा जोड़े में से, ख़ास तौर पे बेगम साहबा, बात मनवाने के लिए कोई लड़की या लड़का पसंद की शादी के मसले पर होने वाली ज़िद के नतीजे में इस तरह के मामलात भी होते हैं कि हर रोज़ हमारे हॉस्पिटल्स में और तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स में नींद की गोलियां खा के आने वाले लोग, नौजवान ख़ास तौर पे, या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात करने वाले, या बड़ी बड़ी धमकियां देने वाले। कुछ इस बारे में भी हमें बताइए कि क्या सुसाइड या सेल्फ हार्म, क्या बड़े किसी अटेम्प्ट को ही अटेंड किया जाए या इन मसाइल का ये नुक्ता आगाज़ होता है और यहीं से कुछ ना कुछ तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि आम तौर पर ऐसी बातों को तो शेम की वजह से दे आर ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। तो इस मौजू पर आप हमें बताइए। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की बात जब भी कोई करता है, चाहे वो जान से मारने की बात करे अपने आप को या फिर किसी और तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की बात अगर हो, तो ये मूड डिसऑर्डर की निशानी है। और डेफिनेटली वो शख्स जो है वो अंडरलाइंग या तो डिप्रेशन का शिकार है या मूड डिसऑर्डर बाकायदा, जिसमें मूड स्विंग्स, मूड फ्लक्चुएशंस, इम्पल्सिविटी, इस तरह के कुछ मामलात का शिकार है। और इसको हमें उसी नज़र से ही कंसिडर करने की ज़रूरत है कि ऐसे शख्स को मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे शख्स के साथ बैठकर बारगेनिंग करना, उसके साथ कोई डील करना, उसके साथ कोई ऐसे वादे करना कि अच्छा हम फिर तुम कह रहे हो तो वैसा तुम्हें कर देंगे, या इस तरह की कोई चीज़। ये तमाम चीज़ें आर्जी सलूशन तो हो सकते हैं, लेकिन असल में जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो है कि ऐसे शख्स को मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। कुछ कंडीशन में तो मेडिकेशन की बाकायदा ज़रूरत होती है, जहाँ पे सेल्फ हार्म एक एडिक्शन की तरह भी सामने आ जाता है। यानी ये भी कहीं ना कहीं आगे चलकर सेल्फ हार्म भी कहीं ना कहीं प्लेयर देना शुरू कर देता है, चाहे जान से मारने की बात नहीं होती, लेकिन किसी न किसी सूरत में अपना ही नुकसान पहुंचाना। तो इस चीज़ को, एक तो इस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है कि ऐसा शख्स को मदद की ज़रूरत है। और मूड डिसऑर्डर्स में और कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं कि जिसमें ये टेंडेंसीज़ पाई जाती हैं कि ऐसे अफराद अपने आप को ख़त्म करने की बात करते हैं, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो या फिर किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो, कोई फेलियर हुआ है, कुछ ज़िंदगी में कोई गोल बनाया था वो अचीव नहीं हो पा रहा किसी की भी वजह से, तो उस नीयत से हो, या फिर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कोई अटेंशन सीख करने की वजह से हो कि बाज़ औक़ात क्योंकि कल्चर भी हमें ये सिखा देता है कि जब किसी को कोई नुकसान होता है या कोई तकलीफ़ में होता है तो तभी ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तभी इर्द गिर्द सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा फिर उसकी सारी बातें मान ली जाती। तो ये फिर कई दफ़ा लर्निंग से भी लोग ये सीख जाते हैं कि सेल्फ हार्म या इस तरह से ही हमारी कोई बात मानी जा सकती है। कुछ केसेस में अगेन ये बात बहुत कॉमन होती है कि कुछ थ्रेट्स देना अपनों को, कई दफ़ा बहुत ही अपनों को, यूजुअली पेरेंट्स को, या कोई बहुत ही कोई हमारा कोई लव्ड वन है उसको यूजुअली उससे कोई बात मनवानी होती है। जैसे ड्रग एडिक्शन में बहुत कॉमन है
ایون بائی پولر ڈس آرڈر میں, پرسنالٹی ڈس آرڈرس میں بھی یہ بہت کامن ہے کہ جب کوئی اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو اس طرح کے کچھ تھریٹس دینا کہ اگر میری بات نہ مانی جائے گی تو پھر میں سلیپنگ پلز میں کھا لوں گا یا اپنے آپ کو کٹس لگا دوں گا. اور جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی بڑے کوئی ڈیمانڈز اس طرح کی کہ مرضی کی شادی یا کہیں باہر جانے کی کوئی فرمائش یا کوئی اس طرح کا کوئی اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو اس میں یہ بہت زیادہ مسائل سامنے آتے ہیں سیلف ہارم کے. اب اس کی مختلف شکلیں ہیں. یوزلی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے کٹس لگے ہو یا کسی نے کوئی بہت ہی کوئی ایسا کوئی اٹیمپٹ کیا ہو, سیریس اٹیمپٹ خود کو ہارم کرنے کا, تو وہی سیلف ہارم کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن اس کی ابتدا بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے اور بہت ہی سٹل وے میں, بہت ہی ڈھکے چھپے انداز سے شروع ہوتی ہے. جیسے بھوک ہڑتال, یہاں سے یوزلی معاملہ شروع ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی وجہ سے ہم فرسٹریٹڈ ہیں یا کوئی فیلئر ہے یا کوئی بات جو ہم نے کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اور اس کے ری ایکشن میں رد عمل میں یہ ہے کہ پھر خود کو بھوکا رکھا, کھانے سے ناراض ہو گئے اور کئی دن کھانا نہ کھایا. یہ بہت کامن ہے ٹین ایجرز میں اور بڑا ایزی وے ہے احتجاج کرنے کا کہ میں پھر اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گا. اور اس کنڈیشن میں پھر گھر والے ظاہر ہے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کھانا کھا لے. تو یہاں سے کچھ ابتدا ہوتی ہے سٹل وے میں کہ بھوک ہڑتال کر لینا, اپنا خیال نہ رکھنا, اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھنا, کئی دن بس پڑے رہیں بستر میں, نہیں اس طرح سے کیئر کرنا. کئی دفعہ تو کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ایسے افراد کہ میں نے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا, یعنی اگر کہیں اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے تو کہا کہ میں نے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا. ایون کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے میڈیسنز نہیں کھانی اگر کوئی پیشنٹ میڈیسن لے رہا ہے کسی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے یا سائکیٹرک ریزنز کی وجہ سے, تو یہ بھی ایک فارم ہے کہ میں نے پھر میڈیسنز نہیں کھانی یا ڈاکٹر کو نہیں دکھانا, بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں, میں ایسے ہی ہوں گا. اگین رسک یہاں پر بھی موجود ہوتا ہے, لیکن کچھ کیسز میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیورلی اٹینشن سیکنگ ہے یا یہ پیورلی کوئی بات منوانے کا کوئی طریقہ ہے, لیکن کچھ کیسز میں کہیں نہ کہیں یہ باقاعدہ اپنے اوپر اپنے آپ کو ہارم کرنے کی ایک نیت سے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. اور اگین یہ موڈ ڈس آرڈرز میں پایا جاتا ہے. پھر آگے جیسے جیسے معاملہ بڑھتا ہے تو اگین پھر اس میں پھر سلیپنگ پلز بھی آ جاتی ہیں, ڈوز اس کی بڑھائی جانا, کبھی ایکسپیریمنٹس کرنا, مختلف ڈرگس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنا, کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ سگریٹس پی لینا, بہت زیادہ پہلے ایک سگریٹ پی کر دکھائے پھر آہستہ آہستہ سگریٹس کی ڈوز بڑھا دینا کہ میں یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو ڈرنکنگ شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ, پھر ڈرنکنگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور یہ تمام شکلیں تو سیلف ہارم کی ہیں. اور پھر ظاہر ہے اگین اس کی پھر جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اپنے رسٹ کاٹنا یا اس طرح کے کوئی بھی ایسا قدم کہ جس میں اپنی جان سے اپنی ہاتھ دھو بیٹھنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. آپ نے مس آمنہ جیسے بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا اسے, اس میں ایک غلط فہمی معاشرے میں یہ بھی ہے کہ حالات کی خرابی سے یا انوائرمنٹ میں کسی کمی کمزوری یا ناکامی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسا کر گزرتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ ناکامی اور ڈیفیکلٹی اور چیلنج تو ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں آ ہی جاتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا چاہے وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو کہ اس کو کبھی کسی ڈیفیکلٹی یا ناکامی کا سامنا نہیں ہوا. تو کیا کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی یا اسے بارود کہا جائے, کیا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اسی معاملے کو جو دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جیسے جب بھی میٹرک کے یا انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہوتے ہیں تو کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہم جانتے ہیں کہ 50% کے قریب تو اسٹوڈنٹس فیل ہی ہو جاتے ہیں, لیکن ان میں سے سیلف ہارم یا خودکشی یا جھگڑا یا اور خرابیاں تو کوئی 8-10 ہی کرتے ہیں. جی, گو کہ 50,000 60,000 لاکھ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. تو کیا عام طور پر جو خیال ہے جیسے اخباروں میں بھی چھپتا ہے یا لوگ بات کرتے ہوئے یا ایسے کسی بھی سفرنگ ینگسٹر کے والدین بھی یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ خراب ہوا اس لیے انہوں نے ایسا کیا, لیکن آپ کی بات سے تو ایسے لگتا ہے جیسے النس چھپ کے
بہت کمزور سی شکل میں ان کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی ناکامی کو جس کے ساتھ باقی لوگ کسی نہ کسی طرح کوپ کر لیتے ہیں، کوپ نہیں کر پاتے اور اس کے نتیجے میں چھوٹا موٹا یا درمیانہ سا حادثہ کر دیتے ہیں. پھر جو ان کی بیماری پروگریسولی آگے بڑھتی ہے تو حادثے بھی بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اسے حالات کی خرابی سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے یا اسے کوئی بیماری کہا جائے اور سمجھا جائے؟ کیونکہ ان دونوں میں ڈائریکشن بڑی مختلف ہوگی. اگر حالات خراب ہیں تو وہ جو حالات کو ٹھیک کرنے کی طرف چلی جائے گی. بالکل. اگر طبیعت، شخصیت، موڈ، مزاج یہ چیزیں خراب ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی طرف دھیان دینا پڑے گا. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ حالات کی خرابی ہے یا یہ نفسیاتی اور اندرونی صحت کی خرابی؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یوزلی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آخری واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے کسی نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، سیلف ہارم کی کوشش کی ہے، تو شاید وہ آخری واقعہ اگر نہ ہوتا تو شاید یہ معاملہ بھی شاید نہ ہوتا اور اس طرف رجحان نہ جاتا ان کے پیارے کا. لیکن یہ تو بہت بعد میں یہ چیزیں آتی ہیں. سیلف ہارم بیسکلی پیچھے کہیں موڈ ایشوز ہیں، بیسکلی پیچھے سٹریس کو ٹالریٹ کرنے کی ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جب زندگی میں کبھی نو سننا پڑتا ہے کسی بھی معاملے میں تو پھر فلیکسیبلٹی کیسے دکھانے کی ضرورت ہے. تو وہ اگر پیچھے کچھ سکلز نہیں ہیں جن کو ہیومن سکلز بھی کہتے ہیں، ایگزیکٹو سکلز بھی کہتے ہیں، کہ اگر کسی کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ اگر پلان اے نہیں ہو پا رہا تو پلان بی کی طرف سوچتے ہیں، پلان سی کی طرف سوچتے ہیں، یا آئیڈیلی جیسے ہم سوچتے ہیں لائف میں ایز اٹ از ویسا نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ایک اسٹریس ہوتی ہے اس کو اگر کوئی برداشت کرنا نہیں جانتا یا اس کو فیس کرنا نہیں جانتا تو ڈیفینیٹلی سیلف ہارم نہیں تو کوئی اور نہ کوئی شکل کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتی ہے. لیکن مسئلہ پیچھے موڈ پرابلمز ہیں اور اس سے پیچھے وہی کہ اپنی مرضی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو چلانے کی جو ایک کوشش ہوتی ہے. اور موڈ ڈس آرڈرز میں یہ بہت کامن ہے. یعنی موڈ ڈس آرڈرز کی کہ کرائٹیریا میں سے ایک کرائٹیریا ہے کہ جس میں ہماری مرضی اپنے اوپر تو نہیں چل پا رہی ہوتی لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی ارد گرد کے لوگ ہیں اور آس پاس کے جو حالات ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں. اور جب وہ نہیں چلتے اور اس کی وجہ سے موڈ خراب ہوتا ہے تو موڈ ڈس آرڈر والا فرد تو یہی سمجھے گا کہ شاید میرا موڈ حالات کی وجہ سے خراب ہوا ہے یا کسی اور کی وجہ سے خراب ہوا ہے. لیکن اصل میں معاملہ کچھ انٹرنل ہوتا ہے. فیملی بھی کئی دفعہ ایسے پیشنٹس کی یہی سمجھتی ہے کہ اس کا موڈ فلاں نے خراب کیا تھا یا لوگ خراب کر دیتے ہیں اس کا موڈ، اس کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں جو اس کا موڈ خراب کر دیتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ انہی کی کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیچھے اپنی مرضی اپنے اوپر نہیں چل رہی ہوتی ہے، اپنے موڈ کو خود ہی نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا. اور سیلف ہارم کا قصہ بہت بعد میں آتا ہے. یہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ٹپ آف این آئس برگ ہے. یہ تو ایک بعد میں کچھ آبزرویبل چیز ہے جو نظر آتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے. اس سے پہلے کچھ اپنی مرضی چلانے کی کوشش لوگوں کے اوپر یا حالات کے اوپر اپنی مرضی سے ان کو مولڈ کرنے کی ایک ایفرٹ نظر آتی ہے. پھر جب مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا تو فرسٹریشن نظر آتی ہے. پھر جب کوئی گول بنایا ہوتا ہے اور پھر اس میں اس کو اچیو کرنے میں موڈ کو مینیج نہیں کیا جاتا تو یہ تمام معاملات ہمیں پہلے سے کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر موڈ سوئنگز ایسے لوگوں کی بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں، ڈپریسڈ ہو جانا بہت جلدی اور پھر خوش بھی ہو جانا بہت جلدی. ہم اکثر اپنے شوز میں بات کرتے رہتے ہیں موڈ ڈس آرڈرز کی سمٹمز کی کہ کرائٹیریا کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ بہت کامن کرائٹیریا ہے کہ موڈ سوئنگز نظر آتے ہیں. خوش ہونا ہے تو بہت زیادہ خوش ہونا ہے، غصہ بھی کرنا ہے اچانک سے تو پھر فوراً جو ہے وہ پھر چھوٹی سی بات پہ ہی فلیئر اپ ہو جانا. تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو پہلے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، نظر آتی ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ شاید وہ ایک خاص ایونٹ اگر نہ ہوتا تو شاید یہ معاملہ بھی نہ ہوتا. نہیں، ایسے پیشنٹس کو ویسے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور موڈ کے مسائل کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیز ہے، ایموشنل بینگز ہیں ہم، تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ موڈ کا خیال رکھے. جو شخص بھی موڈ کا خیال نہیں رکھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ڈس آرڈر میں شفٹ ہو جائے گا، اس کی لائف ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جائے گی. جو احتیاط کریں گے، جو خیال رکھیں گے تو ان کا موڈ آرڈر میں رہے گا. اور جو لوگ بھی موڈ کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، جیسے جیسے موڈ کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ہی
چلنا ہے, ابھی موڈ کہہ رہا ہے کہ یہ کریں اور ابھی کہہ رہا ہے وہ کریں, اور اس کے مطابق ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم پھر اپنے جو لاجیکل برین ہے اس سے پھر شفٹ ہو جائیں گے ایموشنل برین کی طرف, اور زیادہ تر ہم پھر اپنے ایموشنل برین کے نتیجے میں ہی فیصلے کریں گے زندگی میں. آپ نے جیسے بتایا کہ سیلف ہارم یا سوسائڈ کی بات کرنا, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, اپنی زندگی اور اس سے جڑے معاملات کی قدر کو نہ پہچاننا, یہ تو دراصل کسی انڈر لائن مسئلے کی کوئی علامت ہے. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو نقصان پہنچانے کا ذہن رکھنا یا رویہ رکھنا یا عملی طور پہ کرنا, یہ بذات خود ایک مسئلہ بھی ہے اور کسی اور مسئلے کی یہ نشاندہی بھی کرتا ہے. غالباً یہ بات ویسی ہے کہ بخار میں جو باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس سے دراصل ایک انڈر لائن جو انفیکشن یا کسی اور خرابی کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اسے ہش اپ کر کے تو بات کو دبا دینا چاہتے ہیں, اور کسی طرح معاملے سے ایک فرار حاصل کرنے کی بھی شیم کی وجہ سے کوشش ہوتی ہے, اور ایسے موقع پر متاثرہ شخص کی, مریض کی بات مان لینے کا رجحان بھی دیکھا جاتا ہے فیملیز میں. مرضی سے شادی کر دینا, مرضی کی گاڑی خرید دینا, مرضی سے ایسا کاروبار کروا دینا جس کا نوجوان کو کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا یا وہ نو ہاؤ بھی نہیں رکھتے. کیا ایسی ایفرٹ سے پھر یہ بیمار رویے صحتیابی کی طرف چل پڑتے ہیں؟ وہ نیگوشیشنز ہیں یہ ساری, کہ مذاکرات کر لیتے ہیں گھر والے کئی دفعہ کہ اچھا چلو تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, تو ڈیل کچھ کر لینی. اور ظاہر ہے گھر والے اپنے پیارے کے ساتھ محبت ایسے کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں, اور ایسی سچویشنز میں پھر وہ کوئی ون ون ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا چلو یہ غصہ کر رہا ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, ہم اس کی بات مان لیں گے تو اس کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور گھر میں امن بھی قائم رہے گا. لیکن ایسی سچویشنز میں جہاں کسی کی کوئی ناجائز ہم بات مان رہے ہیں, ون ون ڈیل تو وہاں ہو سکتی ہے جہاں پہ کچھ جائز بات سامنے والی کی بھی ہو اور ہم بھی کچھ جائز, ہماری بھی کوئی خواہش ہو, اور اس میں پھر ہم کوئی مذاکرات ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ایسے کیسز میں کہ جس میں کوئی ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو, شاید اس کے لیے اپنے لیے ایک خطرہ ہے, خطرناک بات ہے, اس کی اپنے لیے صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, تو ایسی سچویشن میں اس کی ہم اگر ڈیمانڈ مان لیتے ہیں اور وہ بھی اگر وہ ایسی کوئی تھریٹ دے کر اپنی بات منواتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پھر آگے چل کر کوئی معاملہ کوئی ٹھیک نہیں ہونے والا. کوئی عارضی طور پر کچھ دنوں کی بات ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگلے کچھ عرصے بعد پھر سے کوئی اگلی فرمائش ضرور آئے گی. تو مذاکرات کرنے کے حوالے سے بھی کچھ اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ون ون ڈیل بھی کسی جائز بات پر ہی ہو سکتی ہے. ناجائز بات پر یا ناجائز طریقے سے بات منوا کر ہم اگلے بندے کو یہی میسج ہی دے رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی اس کی بات اسی انداز سے مانی جا سکتی ہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا مطالبہ بعض اوقات درست ہوتا ہے لیکن طریقہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ ان کی صحیح بات بھی بعض اوقات غلط لگتی ہے, تو ہم کئی دفعہ اس کی بات مان کے اس کے طریقہ کار کو جسٹیفائی کریں اور اس کو ری انفورس کریں کہ اگلی دفعہ بھی وہی طریقہ اپنائیں. جیسے بہت سے لوگ ہیں ان کے مطالبات درست ہوتے ہیں لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ نکلنا اور جلاؤ گھراؤ اور یہ ساری چیزیں کرنا. تو اگین طریقہ کار غلط ہے, ہو سکتا ہے مطالبہ پیچھے درست ہو اور اس پر, لیکن اس کے بعد اگر ان کے مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو جلاؤ گھراؤ کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اگلی دفعہ مزید ان کو ری انفورس کریں کہ یہی طریقہ ہی کارگر ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اسی انداز سے ہم کسی کی بات مان رہے ہیں. کوئی سیلف ہارم کر کے بات منوا لیتے ہیں, بھوک ہڑتال کر کے بات منوا لیتے ہیں, تو ایونچولی ہم اس کو انکانشیسلی یہ سکھا رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی سیلف ہارم کرو گے تو ہی بات مانی جائے گی. سامنا پروگرام میں ایک مڈ پروگرام شارٹ بریک کا ٹائم ہو چلا ہے, ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ادارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں
کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے۔ جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے، ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے۔ تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے۔ چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں۔ چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں، نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا۔ ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں، تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے۔ جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے، جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے۔ تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے۔ چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں
اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں, آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں, تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیار. ویلکم بیک ویورز. ہم سوئسائڈ اور سیلف ہارم پر آج بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو اہم موضوع آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں سے ہمارا جو یہ کہ کیا یہ ایک بیماری ہے, اور اگر یہ بیماری ہے تو اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. سامنے بریک سے پہلے آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کہ ایسے موقع پر نیگوشیٹ کرنا تو کوئی اتنا فائدہ مند نہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھنے اور جاننے کا موقع بھی ملتا ہے کہ جو ہیومن سائیڈ ہے اس پیشنٹ کی, اس کے ساتھ تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن کیا ڈیزیز اینٹی کے ساتھ بھی کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ جیسے کیا دوسری بیماریوں میں ڈیزیزز کے ساتھ نیگوشیٹ تو نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے اگر دل کے مریض کو بد پرہیزی یا ڈائبیٹک کو بد پرہیزی پسند ہے, اسے میٹھا پسند ہے, آم پسند ہیں, فیٹی اور مرغن کھانے پسند ہیں, تو اس کی بات مان کے وہ مریض تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ راضی بھی ہو جائے گا, لیکن اس کی النس تو مزید بگڑ جائے گی. اسی طرح کیا سوئسائڈ اور سیلف ہارم سے اگر کوئی مریض بیچارہ سفر کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی کوئی بات مانتے ہیں, تو کیا اس سے بیماری کے بڑھ جانے کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ جی بالکل. میں اگر ڈونٹس کی بات کروں کہ جو چیزیں بالکل نہیں کرنی ہوتی, جو باتیں بالکل نہیں کہنی ہوتی کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ سیلف ہارم کی بات کرتا ہے یا سوسائڈ کی بات کرتا ہے یا اس انداز سے بات کرتا ہے کہ میں کافی زندگی سے تنگ ہوں تو اس سے اچھا مجھے مر جانا چاہیے, یا وہ چاہے دھمکی کے لہجے میں بات کرتا ہے کہ اگر آپ میری یہ بات نہیں سنیں گے تو پھر میں اپنی جان لے لوں گا. تو کچھ ڈونٹس ہیں جو بڑے کلیئر ہونے چاہیے, پتہ کہ کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. جیسے سب سے پہلی چیز ہے کہ پینک تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. فیملی یوزلی پینک کرتی ہے اور بہت زیادہ مزید اس کو کانشیس کر دیتی ہے ایسے شخص کو. اور دوسری غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کئی دفعہ کہ اس کے مسئلے کو بہت ٹریولائز کر دینا, اس کو سمجھنا کہ ایسی باتیں کرتا ہے, یہ ڈرامہ کرتا ہے, یا یہ بس ایسی اٹینشن سیکنگ, اس طرح کی باتیں بھی سم ٹائمز پیشنٹس کو پرووک کرتی ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ جس میں یہ تاثر اس کی بات کو سیریس نہ لینے کا تاثر دیا جائے. تو یہ ٹریولائز کرنا, اس کو اس کے مسئلے کو بہت ہی چھوٹا یا کم بنا کر بتانا, یہ بھی ڈونٹس میں شامل ہے. اس کے علاوہ اس کو گلٹ دینا, سم ٹائمز فیملی گلٹ بہت زیادہ دیتی ہے, جیسے کہ تم کتنے سیلفش ہو, تم یہ سوچ رہے ہو اپنی جان کی تمہیں پرواہ نہیں ہے, ہمارا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں. گلٹ انڈیوس کرنا اس طرح کا کہ تم یا یہ سوچنا کہ مذہب کا کوئی اس میں ریفرنس دے دینا, اس طرح کی باتوں سے گلٹ انڈیوس کر کے کہ شاید اس طرح سے وہ اس طرف نہیں جائے گا. یوزلی یہ بڑا کامن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایسے کام کرو گے تو گناہ کا عنصر بھی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اپنی تم جان لو گے یا اپنے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گے تو گناہ ملے گا, اس طرح کی باتیں. تو یہ بھی اگین
ڈونٹس میں شامل ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے مزید ہم پرووک کر رہے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور خاص طور پر ایک ایسا شخص اگر کہ وہ ڈپریسڈ ہے اور وہ سیلف ہارم کی بات کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے، تو اس کو اگر ہم گلٹ انڈیوس کریں گے تو وہ تو مزید ڈپریشن کی طرف جائے گا. لہٰذا یہ ڈونٹس میں شامل ہے. اس کے علاوہ جیسے ابھی ہم نے بریک سے پہلے بات کی نیگوسیشن کی، کہ نیگوشیٹ کرنا کہ اچھا تم بتاؤ تمہیں پھر کیا چاہیے، تم وہ کر کے دیکھتے ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو تاکہ تم اس طرف نہ جاؤ. تو یہ بھی اگین ہم ری انفورس کر رہے ہیں، مزید بڑھاوا دے رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو ریوارڈ دے رہے ہیں اس کی بات مان کے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف ہارم کا یا اپنی ایون بات کرنے کے حوالے سے بھی ہم اس کو ریوارڈ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایسی کوئی بات بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اس کی مرضی کوئی مان لیتے ہیں، کوئی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، عارضی طور پر ہم اس کو تھوڑا خاموش کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ڈونٹس میں آتا ہے. پھر بعض اوقات جو لوڈ ون ہوتے ہیں یا کوئی دوست ہے جس سے اگر کوئی بات کرتا ہے سیلف ہارم یا اس کے سامنے یہ سب کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے، تو بعض اوقات لوڈ ون خود گلٹ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میں ہی اس کی ٹھیک سے مدد نہیں کر پا رہا، میرے سے ہی کوئی کمی ہو گئی ہے، میں اس کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر پا رہا، کہ یہ بار بار یہ سوچتا ہے. تو یہ بھی ڈونٹس میں شامل ہے کہ اس کا تعلق کسی گھر والے یا کسی آس پاس سے کسی شخص کی اسکل سے نہیں ہے کہ وہ کسی کو ٹھیک کر دے. اگین یہ اس کو اگر ہم ڈیزیز کی صورت میں کنسیڈر کریں گے تو پھر یہ خود کو بلیم کرنا جو یوزلی گھر والے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کمی رہ گئی ہے کہ یہ اس کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، اس کو دنیا میں زندہ رہنا اس کو اچھا نہیں لگتا، یا ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو یہ بھی انرجی ویسٹ کرے گا گھر والوں کی. جو اصل مسئلہ ہے پیشنٹ کو ہیلپ دینا یا اس کو ہیلپ آفر کرنا، اس کو لے کر جانا کسی پروفیشنل کے پاس، اس کی طرف سے ان کو ڈسٹریکٹ کرے گا اور توجہ کہیں اور اپنے آپ کو بلیم کرنے میں ان کی توجہ لگے گا. پھر ایک ڈونٹ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ کانفیڈینشیل رکھنے کی بات سم ٹائمز کرتے ہیں کہ جیسے پیشنٹ کسی اپنے سے کسی سے بات کرتے ہیں اس نیت سے نہیں کہ ان کی کوئی بات سنی جائے، ان کی کوئی فرمائش پوری کی جائے، لیکن یہ کہنا کہ میں آج کل سوچ رہا ہوں کہ اس سے اچھا تو میں مر جاؤں، یا اپنی آپ کو ہارم کرنے کی کوئی بات کرتا ہے تو اور وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ صرف میرے اور تمہارے درمیانی بات ہے. تو کانفیڈینشیل رکھنا بھی ایک بہت بڑا ڈونٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور کنسرنڈ جو اس کے لوڈ ونز ہیں ان تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے. ایسے معاملات میں کوئی کانفیڈینشیلٹی نہیں ہوگی کہ جہاں پر کسی کی جان کو خطرہ ہے. بالکل. اگر ہم ڈوز کی بات کریں کہ کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو، تو اگین چاہے کوئی اٹینشن کے لیے بات کر رہا ہے، چاہے کوئی اپنی بات منوانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پھر اپنے ساتھ کچھ کر لوں گا اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، تو اگین ایمپتھی تو ڈیفینیٹلی ہمیں شو کرنی ہے سامنے والے کو کہ اگر کوئی یہ بات بھی کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور ہے. اگر ہم اس کو ڈیزیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ایمپتھائز کر سکتے ہیں. اس کو ہمیشہ ہیلپ آفر کرتے رہنا چاہیے، اس کو انکریج کرتے رہنا چاہیے کہ وہ مدد لے. حل موجود ہے، سولوشنز موجود ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے، اور ہمیشہ اس کو ایکسپرٹس کے پاس جانے کی ہمیشہ وہ ایک آپشن جو ہے ہمیشہ اس کو دینے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو نہیں کرنی ہے وہ اگین پرووک کرنا اس انداز سے کہ جیسے جاتے جاتے آخری دفعہ اس کو جیسے پیچھے سے جو ہے وہ پش کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ کرنا ہے تو کر لو، یا اس طرح کی باتوں سے بھی اگین ہم کسی کو کسی غلط کام کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں یا پرووک کر رہے ہیں. جو سمجھنے کی بات ہے اس ساری ڈسکشن میں وہ یہی ہے کہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ایک ٹریٹیبل پرابلم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس چیز سے کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے وہ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک سمٹم ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ سیلف ہارم، یہ اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے، چاہے وہ ڈپریشن کی علامت ہے، چاہے وہ بائی پولر کی علامت ہے، چاہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی علامت ہے، یا وہ ڈرگ ایڈکشن یا سائیکوسس کی علامت ہے. کیونکہ بعض اوقات ڈرگس کے انفلوئنس میں جب کوئی سائیکوسس میں چلا جاتا ہے، جب کسی کا ریالٹی سے کانٹیکٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سین اسٹیٹ میں نہیں ہوتا، تو تب بھی سیلف ہارم کی بہت زیادہ ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں. اسکیزوفرینیا میں سیلف ہارم، سوسائڈ اٹیمپٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سیلف ہارم یا سوسائڈل آئیڈیشن یہ ایک علامت ہے، یہ کوئی اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے، یہ مختلف بیماریوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے.
انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹ کاز کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق میڈیکیشن اینڈ تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ کے تھرو ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ مس آمنہ، اپنے بڑے تفصیل سے آج ہم نے سیلف ہارم، اس کا نقطہ آغاز، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے اور اس وقت ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرنے کی جانب جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر کومنٹس میں سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم فرداً آپ کے تمام سوالات کا ایٹ دی ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی جواب بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ان باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس بارے میں صلاح کر سکتے ہیں۔ اپنے ویورز سے ہم آج کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان شام کو حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔